अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। दोस्तों, आप तमाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। हमारी आज की कहानी सूरज नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। तो चलिए सुनते हैं सूरज की कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम सूरज है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारे हैं और इन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं। लेकिन इन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा, और इस घटना को आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए इनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, सूरज, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता शिफ्ट हो रहा है, तो इसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूँगा, लेकिन मेरी छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद दूसरे दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक के बताए हुए जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुँच गया। घर का ज़्यादा सामान होने के कारण ट्रक को लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा, और ये 5 घंटे मैं अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल में मेरे साथ जो हेल्पर था, मालिक की 1 महीना पहले इससे कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण उस हेल्पर ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया हेल्पर नहीं मिला। इसी वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे का समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम सा हो गया था। इस वजह से कोहर ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना गहरा कोहरा कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरी हेडलाइट्स की रोशनी इस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैंने ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। करीबन 15 मिनट खाना पीना करने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सकें। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटा पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा, और ये सोचते ही मैंने ट्रक को इस रास्ते पर ले लिया। तो इस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा
راستہ دونوں طرف سے جنگل سے گھرا ہوا ہے اور اس راستے پر پہلے والے راستے سے بھی زیادہ اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ جنگلی راستہ ہونے کے کارن راستہ کافی ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی میرے ٹرک کا ٹائر گڑھے میں پڑ کر اچھلا تو ٹرک کے اچھلتے ہی مجھے ایک آواز آئی، ارے ٹھیک سے چلاؤ ورنہ پیچھے رکھا سارا سامان ٹوٹ جائے گا۔ اس آواز کو سن کر میں ایک دم سے چونک گیا کہ بھلا یہ آواز آئی تو آئی کہاں سے؟ ٹرک میں تو میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے اگل بغل اچھی طرح دیکھا تو ٹرک میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ خیر، میں اسے اپنے من کا وہم مان کر آگے بڑھنے لگا۔ قریباً 10 منٹ اسی طرح سے ٹرک چلانے کے بعد اچانک ہی میرے ناک میں سگریٹ کے جلنے کی سمیل آنے لگی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر رکھی تھی تو باہر سے کسی بھی طرح کی سمیل نہیں آ سکتی تھی، اور اندر میں اکیلا ہی ہوں تو سگریٹ پینے کی سمیل کہاں سے آ رہی تھی؟ سگریٹ جلنے کی سمیل کیبن میں اتنی زیادہ پھیل گئی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگی تھی۔ تبھی میں اپنی طرف والی کھڑکی کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بغل والی سیٹ کی کھڑکی اپنے آپ کھل رہی ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کھڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھول رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میں کافی ڈر گیا۔ ابھی میرا دھیان اس کھڑکی کی طرف گیا ہی تھا کہ تبھی ایک بار پھر میرے ٹرک کا ٹائر کھڈے میں پڑا، تو اس بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے میرے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا ہو، اور تبھی پیچھے سے آواز آئی، تب سے بول رہا ہوں ٹرک ٹھیک سے چلا، سنائی نہیں دیتا کیا؟ اس آواز کو دوبارہ سن کر اور اپنے گال پر چانٹا کھا کر میں سمجھ گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب ایک بار پھر اپنی نظر پیچھے گھمائی تو پیچھے کا نظارہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور میرا سر گھومنے لگا، کیونکہ ٹھیک میرے پیچھے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی شکل موت سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی، اور اس آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی بھوت ہے، اور اب میں کافی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ پھر بھی میں کسی طرح ہمت جٹا کر آگے بڑھتا رہا۔ ڈر کے مارے میرے ہاتھ پیر زور زور سے کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں کافی سنبھل کر ٹرک چلا رہا تھا کہ تبھی مجھے کچھ ہی دوری پر راستے کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں نے من ہی من میں کہا، اب بچنے کا بس ایک ہی اپائے ہے کہ میں ٹرک کو اس آدمی کے قریب روک کر بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس چلا جاؤں گا تو شاید بچ جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے ٹرک کو ٹھیک اسی آدمی کے قریب روکا اور ٹرک سے کود کر بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس گیا تو مجھے اتنا ڈرا ہوا دیکھ کر اس آدمی نے کہا، کیا ہوا بھائی صاحب، آپ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس پر میں نے اپنی پوری آپ بیتی اس آدمی کو بتائی تو میری پوری بات سننے کے بعد اس آدمی نے کہا، دراصل جو سارا سامان آپ اپنی ٹرک میں لاد کر لے جا رہے ہیں نا، وہ سارا سامان اسی بھوت کا ہے، کیونکہ آج سے 1 مہینہ پہلے اس گھر میں، یعنی کہ جس گھر سے آپ سامان لوڈ کر کے لے جا رہے ہیں، اس گھر میں ایک بوڑھا باپ، بیٹا اور بہو رہا کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں بیٹا اور باپ میں جمتی نہیں تھی، جس کارن آئے دن ان کے گھر میں کلیش ہوتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک بیٹا اور بہو اپنے بوڑھے پتا کو چھوڑ کر چلے گئے، جس سے وہ بوڑھا باپ کافی صدمے میں رہنے لگا، اور آخرکار ایک دن اسی بوڑھے باپ نے بھی اسی گھر میں خودکشی کر لی،
یہ خبر پاتے ہی بیٹا گھر آیا اور اپنے باپ کا انتم سنسکار کر کے اس گھر کا سارا سامان نئے گھر میں ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کا ٹرک چنا۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک سوال نے دستک دی کہ آخر اس آدمی کو اتنا سب کیسے پتا ہے؟ میں تو اپنے شہر سے 250 کلومیٹر دور ہوں اور وہ گھر بھی تو میرے ہی شہر میں ہے۔ اس سوال کو میں زیادہ دیر تک اپنے ذہن میں رکھ نہیں سکا، جس پر میں نے اس آدمی سے پوچھتے ہوئے کہا، لیکن اتنا سب کچھ آپ کو کیسے پتا؟ میرے یہ پوچھتے ہی اس آدمی نے جو جواب دیا، اس جواب کو سن کر میرا کانپتا شریر اور زیادہ زور زور سے کانپنے لگا، کیونکہ اس آدمی نے کہا، میں بھی ایک بھوت ہی ہوں۔ 1 سال آگے اسی جگہ پر ٹریفک کے چپیٹ میں آ کر مر گیا تھا۔ اتنا بولتے ہی اس آدمی کا پورا شریر ایک دم سے بدلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا شریر کچھ پھٹا پھٹا سا نظر آنے لگا۔ اب میں سمجھ گیا کہ آج میں نہیں بچ پاؤں گا۔ پھر بھی میں من جتا کر وہاں سے بھاگا اور بھاگتا ہوا سامنے بستی میں چلا گیا اور پوری رات اس بستی میں گزارنے کے بعد صبح اپنی ٹرک کے پاس لوٹا اور ٹرک کو لے کر دوبارہ سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہی ہے۔ دوستو، خطرناک اور طاقتور جنات کا مسکن اکثر پہاڑوں اور ویرانوں میں ہوتا ہے۔ جب انسان انجانے میں یا جان بوجھ کر انسانی آبادی سے دور ویرانے میں موجود ان الگ تھلگ جنات کی رہائش گاہوں میں عمل دخل کرتا ہے تو پھر ایسے خوفناک واقعات جنم لیتے ہیں کہ بہادر سے بہادر آدمی کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک بہت ہارر اور روح لرزا دینے والا واقعہ ہمیں عامر نے جھنگ سے بھیجا ہے۔ چلیے دوستو، عامر کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عامر ہے اور میں جھنگ میں رہتا ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ سن 2017 میں میرے دوست کے ساتھ یہ ہارر واقعہ پیش آیا۔ میرا ایک دوست ٹرک ڈرائیور ہے۔ وہ چاول کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں چاول دوسرے شہروں میں ان کے ڈسٹریبیوٹرز تک چاول کا اسٹاک پہنچانے کی جاب کرتا ہے۔ میرا دوست پہاڑی علاقوں کا بہت اچھا ماہر ڈرائیور ہے، تو اس کو زیادہ تر پہاڑی علاقوں جیسے کشمیر، گلگت، ہنزا وغیرہ میں چاول پہنچانے کا کام دیا جاتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، کیونکہ مجھے ہرے بھرے پہاڑی علاقوں میں گھومنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں آج تک اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ 22 جون 2017 کو میرے دوست کو چاول کا اسٹاک گلگت پہنچانے کا کام ملا۔ میری سمر ویکیشن تھی۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ میری گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، موقع اچھا ہے، میرے ساتھ چل، بہت مزہ آئے گا۔ چاول کا اسٹاک گلگت پہنچانا ہے، ایک دن گلگت میں رہیں گے، دوسرے دن واپس آ جائیں گے۔ میری بھی چھٹیاں تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے دوست کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنگ سے گلگت کا سفر 14 سے 15 گھنٹے کا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم رات کو 3 بجے یہاں سے نکل جائیں گے تاکہ شام ہونے سے پہلے پہلے گلگت پہنچ جائیں۔ مجھے 2 بجے اٹھنا تھا رات کو تاکہ تیار وغیرہ ہو کر 3 بجے تک نکل سکیں، لیکن رات کے 2 بجے میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ تقریباً 4:30 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے موبائل دیکھا۔ میں نے موبائل سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا۔ میرے دوست کی بہت مس کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے ریٹرن کال کی۔ میرا دوست بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں ہو یار، تمہاری وجہ سے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بس یار، میری آنکھ نہیں کھلی، میں فٹافٹ آ رہا ہوں۔ میں جلدی اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہمیں نکلتے نکلتے تقریباً 5:30 بج گئے۔ خیر، ہمارا سفر گلگت کی طرف شروع ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔
تقریباً 5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ہم اسلام آباد کراس کر کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، ہر طرف ہریالی تھی۔ جیسے جیسے ہم پہاڑوں پہ اوپر جا رہے تھے موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف لہلہاتے سرسبز درختوں نے میرے موڈ کو بہت زیادہ خوشگوار کر دیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسے سبزہ زار پہاڑی علاقوں میں آیا تھا جہاں پر آنا میرا ایک درینہ خواب تھا جو پورا ہوا تھا۔ میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں نیچے اتروں، گھوموں پھروں، ان ہرے بھرے درختوں کو چھو سکوں، قدرت کی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کر سکوں، لیکن میری وجہ سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 13 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، ابھی بھی گلگت آنے میں تقریباً 3 گھنٹے باقی تھے کہ مجھے رفع حاجت کی بہت زیادہ حاجت محسوس ہونے لگی۔ میں کافی دیر تک برداشت کرتا رہا، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، کیونکہ ہم صبح فجر سے واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کر نکلے تھے اور اب تک ہم نے کہیں راستے میں سٹے نہیں کیا تھا۔ اس وقت کافی گھنے جنگلات کا علاقہ چل رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار سائیڈ میں ٹرک روکو، مجھے اب بہت تیز حاجت محسوس ہو رہی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوست نے ایک سائیڈ میں کر کے ٹرک کو روک دیا۔ یہ جگہ روڈ سے ذرا ہٹ کر تھی، کیونکہ جس روڈ پر ہم چل رہے تھے یہ روڈ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ روڈ پر صرف ایک گاڑی چلنے کی جگہ تھی۔ جب سامنے سے کوئی دوسری گاڑی آ جاتی تھی تو ایک گاڑی کو اسی جگہ پر روک کر، جہاں پر ابھی ہم نے ٹرک کو روکا تھا، دوسری گاڑی کو کراس کرنے کی جگہ دی جاتی تھی۔ خیر، میں نے نیچے اتر کر، ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف بہت زیادہ گہری کھائی تھی۔ اس گہری کھائی میں نیچے تک بہت گھنے درخت تھے۔ روڈ پر کبھی کبھی اکا دکا گاڑیاں آ جاتی تھیں، اسی وجہ سے مجھے روڈ پر فارغ ہونے میں کافی شرم آ رہی تھی۔ میں حاجت سے فارغ ہونے کے لیے کھائی میں تھوڑا نیچے اتر گیا تاکہ گھنے درختوں کی آڑ میں فارغ ہو سکوں۔ جیسے ہی میں نے یورین پاس کیا تو ایک خوفناک آواز آئی اور مجھے کسی نے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں لڑکتا ہوا کھائی میں کافی نیچے کی طرف آ گیا۔ میرے ہاتھ اور ٹانگیں چھل گئی تھیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مجھے کچھ زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں سوکھی ہوئی لکڑیوں سے ٹکرا کر رکا تھا۔ میں نے اٹھ کر کپڑے وغیرہ جھاڑے اور اپنا جائزہ لیا۔ میرے ہاتھ اور ٹانگیں چھل چکی تھیں، تھوڑے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ میں کافی نیچے آ گیا تھا۔ یہاں زمین اوپر کے مقابلے میں قدرے گہری تھی اور یہاں عجیب طرح کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف گھنے درخت تھے۔ اس وقت مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور اوپر روڈ پر تو اچھی خاصی روشنی تھی، لیکن یہاں گھنے درخت کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویسے تو میں کب سے یہی چاہ رہا تھا کہ میں نیچے اتروں، ان درختوں کو ہاتھ لگاؤں، لیکن یہاں کا ماحول عجیب پر اسرار تھا۔ مجھے مزہ آنے کے بجائے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اپنے چاروں طرف سے عجیب سی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ پر اسرار ماحول انتہائی بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ چاروں طرف ایک انتہائی عجیب سی بھیانک چیختی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ایک دم سے میرے ارد گرد انتہائی خوفناک ہیبلے نمودار ہو گئے۔ ان کے چہرے ان کے جسم سے بڑے بڑے تھے۔ ان کی خوفناکیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگ یقین جانیں، میں نے آج تک کبھی فلموں میں بھی ایسے خوفناک چہرے نہیں دیکھے تھے۔ میرا خوف انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا اور مجھے
ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ کر باہر نکل آئے گا۔ پھر مجھے ایک انتہائی گرجدار اور خوفناک آواز آئی کہ تم نے ہمت کیسے کی یہاں پر آنے کی، اور ہماری جگہ پر گندگی کیوں کی؟ یہ آواز آتے ہی میرے پورے جسم میں سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی اور میرے ہاتھ پاؤں لرزنا شروع ہو گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کر میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ میں نے بے ساختہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نیم بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میں آخری وقتوں میں کہہ رہا تھا، تم جو کوئی بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری جگہ ہے۔ یہ کہتے کہتے نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی آستانے میں تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اسے میری چیخ کی آواز آئی تو وہ بھاگتا ہوا مجھے دیکھنے کے لیے آیا، تو میں روڈ سے تھوڑا ہی نیچے لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور میں ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے بکرے کو ذبح کرتے وقت بکرا آوازیں نکالتا ہے۔ میرے دوست نے مجھے اٹھا کر ٹرک میں لٹایا اور مجھے یہاں گلگت لے آیا۔ میں گلگت میں پہنچنے تک 3 گھنٹے تک اسی طرح خوفناک آوازیں نکالتا رہا۔ میرے دوست نے جہاں چاول سپلائی کرنے تھے وہاں پہنچ کر پوچھا کہ کوئی جلدی سے مجھے ہاسپٹل بتائیں، میرے دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی حالت ہاسپٹل لے جانے والی نہیں ہے، اور وہ مجھے لے کر یہاں سے ان بزرگ کے آستانے پر لے آئے۔ ان بزرگ نے پڑھ کر مجھ پر کچھ دم کیا تو میں اب ہوش میں آیا تھا۔ میں نے بزرگ کو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بتایا۔ اس بزرگ نے کہا، تم بہت طاقتور جنات کی رہائش گاہ پر چلے گئے تھے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ ان سے معافی مانگ لی، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے۔ ان بزرگ نے مجھے تاکید کی، اول تو ایسی سنسان جگہوں پر بیٹھ کر رفع حاجت نہیں کیا کرو، لیکن اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے تو 3 دفعہ یہ کہہ دیا کرو کہ اگر یہاں کوئی موجود ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، مجھے یہاں رفع حاجت کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس دن میری جان بچ گئی۔ کئی دنوں تک یہ واقعہ اور وہ جنات کے خوفناک چہرے میرے اعصاب پر حاوی رہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے ویران جگہوں پر رفع حاجت کرنے سے توبہ کر لی۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو ایسے واقعات سننا پسند ہیں تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔